मैं सच कह रही हूँ बाबा। मैंने कुछ भी नहीं किया। वो रोते हुए सरदार वहाब खान के कदमों में घिर गई, जबकि वो इसे पिथराई हुई नज़रों से देख रहे थे। बाबा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाबा, आपकी बेटी बेगुनाह है। उसने अपने बाप के पांव पकड़े हुए थे। सरदार वहाब खान, जो कि अपनी बेटी पर अपनी जान छिड़कते थे, उनकी बेगम का समन की पैदाइश के 2 साल बाद इंतकाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की थी। वो अपनी बेटी पर सौतेली माँ को मुसल्लत नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे एक बाहर की आई हुई औरत कभी भी उनकी बेटी को वो प्यार नहीं दे पाएगी जिसकी वो हकदार है। इसलिए वो खुद ही उसकी माँ भी बन गए थे और बाप भी। लेकिन आज जो कुछ उन्हें देखने को मिल रहा था, उस पर यकीन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उठो, उनके लब हौले से फड़फड़ाए। समन उसी पोजीशन में ही बैठी हुई थी। फौसिया बाजी, इसको उठाएं और मेरी नज़रों से दूर ले जाएं। अभी और इसी वक्त शेजा को कॉल करें कि वो आए और अपनी अमानत वापस ले जाए। ये अल्फाज नहीं थे, बल्कि पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने समन के कानों में उंडेला था। उसने बेचैनी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बाबा, अभी और इसी वक्त समन का और जावियर का निकाह होगा। नहीं बाबा, समन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे कैसे गुनाह की सज़ा ना दें जो मैंने किया ही नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। जावियर खान का नाम सुनकर ही उसका दिल खौफ से कांपने लगता था। बेटी के आंसू वहाब साहब को तकलीफ़ तो पहुंचा रहे थे, लेकिन उसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। समन की इज्जत की सफ़ेद चादर पर दाग लग चुका था, और अगर वो इस दाग को मिटाने की भी कोशिश करते तो भी कोई फ़ायदा नहीं था। अपना हुक्म सुनाकर वो लंबे लंबे डीग भरते कमरे से जा चुके थे। दूसरी तरफ फौजिया बेगम ने आगे बढ़कर समन के बाजू को दबोचा और उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर गई। अगले ही पल वो इसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंक चुकी थी और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तकलीफ़ और बेबसी के मारे समन का बुरा हाल था। अगले ही पल फौजिया बेगम ने उसके बालों को अपने हाथों में दबोचा और उसके सर को ज़ोर से झटकते हुए बोली, आज तो तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता। देखती हूँ मैं दोबारा कैसे मुझे आंखें दिखाती हो। वो उसकी ताई जान थी और पिछले 5 साल से वो उन्हीं के घर में रह रही थी। हालांकि उसके ताया जान अपना हिस्सा लेकर बहुत पहले अलग हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ जुए में लौटा दिया तो दोबारा से वहाब साहब के दर पर मदद मांगने के लिए आ गए। और वहाब साहब ठहरे सदा के नरम दिल। वो तो दूसरों के मामले में मोम हो जाते थे। यहाँ पर तो फिर उनके सगे भाई का सवाल था। उन्होंने फेरोज साहब को कबूल किया और अपने सीने से लगा लिया, लेकिन समन की अपनी ताईजान से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसकी एक वजह ये थी कि वो हर बात पर उसे टोकती थी, और दूसरा वो उसकी मरहूमा माँ को कोसती। फौजिया बेगम की एक बेटी भी थी, मिशाल। वो समन से हद दर्जा जेलस होती थी। समन को तंग करने के लिए वो जानबूझकर उसकी चीज़ों को गायब कर देती और जो चीज़ पसंद आती वो इसको चोरी कर लेती थी। समन को इस बारे में मालूम था और वो कई बार उसे बातों बातों में बावर करवा चुकी थी। इस पर भी फौजिया बेगम ने एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया था, लेकिन तब वहाब साहब ने अपनी बेटी का ही साथ दिया था और उन्होंने फौजिया बेगम को साफ अल्फाज में ये बात बावर करवा दी थी कि अगर दोबारा कभी आप लोगों की वजह से मेरी बेटी को उसके अपने घर में किसी भी किस्म का मसला हुआ तो मैं आपको यहाँ से निकालने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। इतने सख्त अल्फाज सुनकर फौजिया बेगम की ज़ुबान तालू के साथ चिपक गई थी, जबकि दूसरी तरफ मिशाल की नफ़रत में इजाफा हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे, और फिर अपने भाई अहमद की मदद से उसने समन को फंसाने का फ़ैसला किया। आज हवेली में समन की बर्थडे पार्टी थी, जो रात 2 बजे ख़त्म हुई थी, और फिर 3 बजे पूरी हवेली में समन की चीखों की आवाज़ गूंजने लगी, क्योंकि एक अजनबी उसके कमरे में घुस आया था। समन ने उसे ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। उसको जानना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन फिर जब उस अजनबी ने कहा कि समन ने उसे खुद अपनी मर्जी से बुलाया था, तो समन को लगा उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है, और उसके साथ ही मिशाल ने भी उस आदमी को घर से फरार करवा दिया। हवेली में कुछ मेहमान भी आए हुए थे और फौजिया बेगम को तो मौका चाहिए था।
انہوں نے سمن کی عزت کو اچھالنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا۔ وہاب صاحب خود صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن شاید ان کی بیٹی کی قسمت میں کچھ آزمائشیں لکھی ہوئی تھی جو اس نے ہر صورت برداشت کرنی تھی۔ اور دوسرا، وہاب صاحب کو اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کی بیٹی اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے ذہن میں زاویار خان کا خیال چل رہا تھا، جو کہ ان کا پسندیدہ بھانجا تھا، لیکن وہ حد سے زیادہ غصیلا اور مغرور انسان تھا۔ سمن کو اس سے شدید نفرت تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بلا وجہ سمن پر روب جماتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے میں آؤٹنگ کے لیے گئی تو وہاں پر بھی زاویہ نے اسے بلا وجہ ذلیل کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی سمن کے دماغ میں غصے کے مارے بڑے بڑے گھنٹے بجنا شروع کر دیتے۔ وہاب صاحب نے جب اسے زاویار کے رشتے کے حوالے سے بات کی تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا کہ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی اس قاتل سے شادی نہیں کروں گی۔ اصل میں زاویار پر اس کی منگیتر کے قتل کا بھی الزام تھا۔ اس کی منگیتر نے اسے دھوکہ دیا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ زاویہ نے اپنی منگیتر کو اس کے دھوکے کی سزا دی ہے، اور سمن بھی ان لوگوں میں برابر شریک تھی، اور ابھی اس جیسے شخص کے ساتھ شادی کرنا مر جانے کے مترادف تھا۔ لیکن وہاب صاحب جانتے تھے کہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ وہ زاویہ کی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ ان لوگوں نے اکٹھے بہت سے پروجیکٹس پر بھی کام کیا تھا۔ وہ سمن کو یہی بات سمجھانا چاہتے تھے کہ جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے، لیکن سمن نے نہ سنی، اور وہاب صاحب اپنی اکلوتی سگی بیٹی پر زبردستی کرنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سمن کی بات مان لی۔ لیکن آج رات سمن کے انکار کے باوجود انہوں نے زاویہ اور شیزا بیگم کو کال کر کے وہاں پر بلایا۔ جب شیزا بیگم کو سارے معاملے کے بارے میں علم ہوا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولی، بھائی میں نے آپ سے یہ رشتہ اس وقت مانگا تھا جب مجھے اس کی پاک دامنی پر یقین تھا، اور اب جب آپ کی بیٹی کے کردار پر داغ لگ چکا ہے تو آپ اسے میرے معصوم بیٹے کے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر وہاب صاحب نے ان کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ الزام تو تمہارے بیٹے کے سر پر بھی ہے، لوگ اسے اس کی سابقہ منگیتر کا قاتل کہتے ہیں۔ میں نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی۔ شیزا بیگم کا چہرہ یکدم شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ وہ لب بھینچتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، ہوں تو گستاخی معاف کیجیے گا بھائی صاحب، لیکن لڑکی کا باپ ہوتے ہوئے آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی، اور وہ بھی اس وقت جب لڑکی ایسی ہو۔ وہاب صاحب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میری بیٹی پاک دامن ہے، اور یہ بات بہت اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں، اور جہاں تک اس نکاح کا سوال ہے تو اس کا فیصلہ زاویار کو کرنے دو تو بہتر رہے گا۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی اس سے فون پر بات کر چکے تھے اور اسے ساری سچویشن کے بارے میں سمجھا چکے تھے۔ چونکہ زاویار ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل میں حصے دار تھا، اگر وہ اس رشتے سے انکار کرتا تو وہ ڈیل سے نکل جاتا اور اس کی ساری انویسٹمنٹ غلط ہو جاتی۔ اس کے بینک کرپٹ ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے سمن سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف سمن کو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے موت کا پروانہ سنا دیا گیا ہو۔ ایک شخص جس کی شکل دیکھ کر ہی اسے سخت نفرت کا احساس ہوتا تھا، بھلا اس کے ساتھ وہ کیسے پوری زندگی گزار سکتی تھی اور تمام تر حقوق اس واحد شخص کو دے کر جس کی موجودگی ہی اس کے لیے گھٹن کا باعث بنتی ہو۔ بابا جان، اس نے دوبارہ سے منت بھرے لہجے میں کہنے کی کوشش کی، لیکن وہاب صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر پر وہاں پر مولوی صاحب آ چکے تھے۔ بہت سادگی کے ساتھ سمن اور زاویہ کا نکاح کیا گیا۔ آنسو بہا رہی تھی نکاح کے دوران، قبول ہے بولتے وقت بھی۔ اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم ہچکیوں کی ضد میں تھا۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ خوف اپنی پھوپھو جان شیزا بیگم سے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں ان کے خیالات سن چکی تھی۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس کی کزن مشال اس کے کانوں میں جھکی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا ایک دن میں تم سے یہ سب کچھ چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور دیکھو میں نے آخر یہ سب کچھ چھین لیا۔ سمن کا دماغ ایک پل کے لیے گھوما تھا۔ اگلے پل اس نے مشال کو پیچھے کی طرف دھکیلا
اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے وہ اس پر مزید ہاتھ اٹھاتی زاویہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، اپنے ہاتھوں کو لگام دو۔ اس کا صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ سمن کا پورا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنا مستقبل بے نظر آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں جانے کے بعد اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ بابا جان، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ یہ کس طرح کی رخصتی تھی؟ اس نے اپنی آنکھوں میں سینکڑوں قسم کے خواب سجا رکھے تھے۔ اس کا ارادہ اپنے پسندیدہ شخص سے دھوم دھام سے شادی کرنے کا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا محبت پر یقین تھا۔ اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ اسی شخص سے نکاح کرے گی جسے اس کو پہلی نظر میں محبت ہوئی ہوگی اور جسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک افسانوی دنیا کا حصہ بن کر رہ گئی، اور حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ اس کے پہلو میں وہ دلہا بٹھایا گیا جو اس کے ناقابل برداشت تھا۔ حویلی قدم رکھتے ہی شیزا بیگم نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، میں فی الحال مزید کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ، اور ہاں، اسے اس کی اوقات اچھے طریقے سے یاد دلانا تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ بدکردار لڑکیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ یہ سن کر سمن نے ان کو بے بسی سے دیکھا۔ وہ اپنی پھوپھی کے بارے میں اس کا شک ہمیشہ ہی ٹھیک رہا تھا، اور زاویہ سے انکار کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پھوپھی کے مزاج اور ان کی چاپلوسی کی عادت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا رشتہ اسی وجہ سے مانگ رہی ہیں تاکہ ساری دولت ان کے بیٹے کو مل سکے، اور اب یہ واضح بھی ہو گیا تھا۔ زاویہ نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ اسے شکایتی نظروں سے گھور کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں پر پرفیوم کی تیز خوشبو تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھا اور سرسراتے لہجے میں بولی، مجھے پرفیوم سے الرجی ہے۔ یہ سن کر زاویہ نے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا، اور دوسری طرف اسے اس طرح غور سے دیکھ رہا تھا پہلی بار اس نے اس وقت دیکھا جب سمن نے اس رشتے سے انکار کیا تھا، اور آج وہ بیوی بن کر اس کے کمرے میں کھڑی، اس کے گھر میں موجود۔ تم جیسی لڑکیوں کو نخرے دکھانا سوٹ نہیں کرتا۔ یہ سن کر سمن نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اب کی بار زاویہ عجیب سی انداز میں ہنسا تھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تمہارے باپ نے تمہیں ایک ہی رات میں رخصت کیوں کر دیا؟ اگر تم بے گناہ ہوتی تو ماموں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ یہ سن کر سمن نے بچوں کی طرح منہ بسورا اور آنسو بہاتے ہوئے بولی، یہی تو مجھے اپنے بابا جان سے شکایت ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے جلد بازی میں بہت غلط فیصلہ دیا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا جس کو دیکھ کر ہی مجھے گھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر زاویہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اگلی پل اس نے سمن کی بازو کو دبوچا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ سمن کی نرم دھڑکنیں زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی، چھوڑو مجھے وحشی انسان۔ وہ اپنی بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ایک تو میں نے تم پر احسان کیا، اور دوسرا میرا احسان ماننے کی بجائے تم میرے اوپر چڑھ رہی ہو۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کے چہرے کو دبوچا اور اپنا چہرہ اس کے قریب لے جاتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے نا؟ آج کے بعد نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سمن کے ہونٹوں کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیا تو سمن نے اپنے ہونٹ ایک دوسرے میں بھیج دیے تھے تاکہ وہ اپنا مقصد پورا نہ کر پائے۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر زاویہ کے لبوں پر ایک تنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے پل اس نے سمن کے گالوں کو پکڑ کر دبایا تو اس کے ہونٹ پاؤٹ کی شکل میں کھل گئے۔ یہ دیکھتے وہ ان پر جھک گیا تھا اور ان کو قطرہ قطرہ پینے لگا تھا۔ یوں تو اس کا ارادہ صرف اور صرف سمن کو سزا دینے کا تھا، لیکن بہکنے میں اسے ایک سیکنڈ میں نہیں لگا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سمن تھی ہی اس قدر حسین اور دلچسپ کہ اسے جی چرانا ناممکن تھا۔ جب اس سے الگ ہوا تو سمن زور سے نیچے کی طرف جا کر گری اور اپنے ہونٹ کو صاف کرنے لگی جہاں پر ہلکا ہلکا سرخ نشان تھا۔ تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ زاویہ نے یہ سن کر کندھے اچکا دیے۔
ابھی تو تم مجھے ٹھیک طرح سے جانتی نہیں ہو، اور یہ تو میرا بہت ہی نارمل سا روپ ہے۔ تم نے میرے بارے میں جو بھی اسمپشنز بنائی ہوئی ہے میں ان پر پورا اتروں گا اور تمہیں بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سمن غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اس چیز کی کبھی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں اس سے پہلے ہی تمہیں طلاق دے دوں گی۔ زاویہ نے حیرانگی کی صورت میں اپنا منہ کھولا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا، میں بہت غلط بات ہے چھوٹی لڑکی۔ اچھی عورتیں طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتی، اور تم جیسی عورتیں تو بالکل بھی نہیں۔ سمن اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی، لیکن زاویہ اس درمیان میں اس کے بازوؤں کو دبوچ کر اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں چھوٹی لڑکی، تم میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم سردار زاویہ خان کا مقابلہ کر سکو۔ اب کی بار زاویہ کی انگلیاں اس کے گالوں پر حرکت کر رہی تھی۔ وہ اس کے پھولے ہوئے گالوں پر عجیب قسم کے نشانات بنا رہا تھا، جبکہ اس کے لمس میں سمن کو شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کرو، اس نے چلاتے ہوئے کہا تو وہ مزید نزدیک آ گیا اور اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا، کیا اتنی نزدیکی ٹھیک ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب آ جاؤں؟ لیکن اس کے لیے مجھے مکمل طور پر تمہارے وجود میں اترنا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے جھٹکے برداشت کر پاؤ گی۔ ابھی تو تم بہت چھوٹی سی ننھی سی ہو۔ یہ کہہ کر زاویہ اپنے ہاتھ نیچے والے حصے کی طرف لے کر گیا تو سمن اس کی گرفت میں بری طرح سے اچھلنے لگی۔ تم جیسا سوچ رہے ہو میں تمہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ یہ سن کر زاویہ نے اسے مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ماتھے پر انگلی رکھ کر پرسوچ انداز میں بولا، میں تو تمہاری گردن پر کس کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو تمہارا دل ہے اس کو کاٹ لوں اور اس کو مکمل طور پر کھا جاؤں۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سن کر سمن نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن وہ کہاں پر اس کی سننے کے لیے تیار تھا۔ زاویہ نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس کے جسم پر تو وہ پہلے ہی قابض ہو چکا تھا۔ سمن کا بھرا بھرا سینہ اس وقت مکمل طور پر اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ زاویہ نے اس کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سمن کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی، جس سے زاویہ کی جنونیت میں یکدم ہی اضافہ ہو گیا تھا اور اس کے جذبات بھی بھڑکنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی دوسری خواہش کو پورا کیا اور اس کے دل کی جگہ پر کاٹنے لگا۔ سمن کے منہ سے مسلسل آوازیں نکل رہی تھی جو کہ زاویہ کے جذبات کو آگ لگا رہی تھی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میٹھی ہو، لیکن باتیں تھوڑی سی کڑوی کرتی ہو۔ فکر مت کرو، میں اس کا بھی کوئی حل نکال لوں گا اور تمہیں میٹھا بولنے پر مجبور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے سمن کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج اس پر یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہو کہ وہ اس کے وجود پر قابض ہو چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ سمن سے دوبارہ دور ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خیر ہو چکی تھی۔ اس دوران زاویہ اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی بے یقینی، غصہ اور سخت جھنجھلاہٹ تھی۔ بالکل بھی معلوم نہیں تھا اسے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پہلے اس کا کوئی چکر چل چکا ہے۔ صرف صاف ظاہر تھا کہ زاویہ اس کے نزدیک جانے والا پہلا انسان ہے، لیکن زاویہ بھی اتنی جلدی ان ساری باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا، جب تک وہ ثبوت نہیں دیکھتا تھا تب تک وہ کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور ابھی وہ سمن کو صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے چھوٹی لڑکی؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمن نے اپنا دوپٹہ درست کرنے کی کوشش کی جو اس کی گردن سے نکل کر اس کے قدموں میں گرا تھا۔ زاویہ نے جب اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھی تو دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے لے کر دور بیڈ پر اچھال دیا۔ تمہیں میرے سامنے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آفٹر آل آئی ایم یور ہسبینڈ۔ یہ کہہ کر اس نے سمن کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھا لیا، کیونکہ وہ اس کا بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر اندر ہی اندر محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ سمن کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی تیز زبان کا استعمال کر کے زاویہ کو خاموش کروا دے گی، یا کم از کم اسے جان چھڑوانے پر مجبور ہو جائے گی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔
آج اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے ہر شخص کو پڑھ سکتی ہے، لیکن زاویہ کو سمجھنا اس کی عقل سے مکمل طور پر بالاتر تھا۔ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی تو زاویہ نے اسے خفگی سے گھورا۔ تمہیں کتنی بری بات ہے، بیویاں اپنے شوہر کو آپ کہہ کر پکارتی ہیں۔ تھوڑی سی عزت کی نام کی کوئی شے ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں ماموں جان نے تمہیں بے تحاشا لاڈ پیار دیا، اسی وجہ سے تم بہت زیادہ پکڑ گئی ہو، لیکن فکر مت کرو، میں سب کچھ بیلنس کر دوں گا۔ وہ اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تو سمن نے بے اختیار اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ تمہاری تو ابھی سے ہی حالت غیر ہونے لگی ہے چھوٹی لڑکی۔ اب کی بار اس نے سمن کے سینے کو اس کے قمیض کے اوپر سے کاٹا تو وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس شخص کو واقعی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ زاویہ نے اس بات کا بھی الٹا جواب دیا۔ اگر میں ہوش میں ہوتا تو شاید کبھی بھی نہ کرتا، تمہارے حسن نے مجھے مدہوش کر دیا۔ زاویہ نے یہ کہہ کر اسے اٹھا کر صوفے پر لٹایا اور خود اس پر سایہ فکن ہو گیا تھا۔ زاویہ کے ہاتھ اس کے پورے جسم پر حرکت کر رہے تھے۔ ویسے تم اتنی بری بھی نہیں ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا، بس تمہاری زبان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گی تو تمہارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھوں میں سمن کی دھڑکنیں بہت چھوٹی لگ رہی تھی جب وہ ان کو دبا کر ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ سمن نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو، اسلام کے اور قانون کے مطابق مکمل طور پر خلاف ہے۔ میں پولیس میں جا کر تمہارے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی۔ زاویر اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرگوشی کرتے بولا، کتنی بری بات ہے نا چھوٹی لڑکی، بھلا کوئی اپنی پرسنل باتیں کہاں کسی کو جا کر بتاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں ان چیزوں میں لیکچر دینا ہو۔ سمن بالکل بھی اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس پر غصہ کر رہا تھا اور اس کو اس کی بدکرداری کے تانے دے رہا تھا، اور ابھی وہ ایک دم سے نارمل ہو گیا تھا اور اسے روسٹ کر کے خوش ہو رہا تھا، جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زاویہ نے اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو زور زور سے دبانے لگا۔ اب کی بار سمن کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے سائڈ کی طرف کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو زاویہ نے اسے الٹا لٹا دیا تھا۔ نیچے سے وہ ان کی دھڑکنوں کو دبا رہا تھا اور اوپر سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ سمن اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی قسم کا کوئی رد عمل دکھاتی، اچانک یہ دروازے پر دستک ہوئی تو زاویہ کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ وہ غصہ ہو رہا تھا، جبکہ سمن دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھی کہ اس جلاد سے جان چھوٹی۔ زاویہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی فوزیہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، جبکہ چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ اماں جان کیا ہوا ہے؟ آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ زاویہ نے انہیں حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ فوزیہ بیگم یہی کہہ کر اپنے کمرے میں گئی تھی کہ وہ آرام کرنے لگی ہیں۔ میں کیسے سو سکتی ہوں؟ گھر میں اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کیسے نیند آئے گی؟ تو میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد سمن فوراً سے واش روم میں گھسی تھی تاکہ فریش ہو سکے۔ شیشے میں کھڑی ہو کر وہ کافی دیر تک اپنے سینے اور اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ شخص اس کے نزدیک آنے والا اور اسے چھونے والا پہلا شخص تھا، اور اسی بات کا یقین وہ اس شخص کو نہیں دلا پا رہی تھی، اور نہ ہی کوئی اس پر یقین کر رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میری پوری زندگی اس انسان کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ باہر نکلی۔ اس نے روتے ہوئے دوبارہ سے وہاب صاحب کو کال ملائی تھی۔ وہاب صاحب نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ سمن کی روتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی، بابا مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوئے اور پھر بھاری لہجے میں بولے، اگر تمہیں ذرا سا بھی میری عزت اور میری تربیت کا مان ہے تو میرا بھرم رکھنا، اس گھر سے اب صرف اور صرف تمہاری لاش آنی چاہیے۔ یہ سن کر سمن کا دماغ مکمل طور پر منجمد ہو گیا تھا۔
اس کے بابا جان تو اس طرح کی باتوں سے شدید نفرت کرتے تھے، بلکہ انہیں تو ایسے لوگ بھی زہر لگتے تھے جو اپنی بیٹی کو اس طرح کی پٹی پڑھاتے تھے، اور آج وہ خود ہی یہی بات کر رہے تھے۔ سمن سے اسے آگے بولا نہیں گیا، اس نے خاموشی سے کال کاٹ دی تھی۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ وہ خود جتنی تکلیف میں ہے اس کے بابا اس سے ڈبل تکلیف میں ہوں گے، مگر وہ مجبور تھے۔ اس کے بابا کے اس فیصلے کے پیچھے مصلحت تھی، یہ صرف وہ جانتے تھے اور ان کا خدا جانتا تھا۔ دوسری طرف فوزیہ بیگم نے زاویہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو، جب تک اس کا باپ ساری دولت تمہارے نام نہیں کر دیتا تب تک اس لڑکی کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری مانو تو ویسے بھی اس لڑکی کے پاس مت جاؤ، ویسے بھی وہ ایک بد کردار عورت ہے، بھلا کسی کی چھوڑی ہوئی عورت کو کیوں میرا بیٹا استعمال کرے گا؟ زافیہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ امی، اب یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فوزیہ بیگم نے لاپرواہ انداز میں کندھے اچکا دیے۔ میں کون سا کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، میں نہیں چاہتی اس کے گندے وجود سے اس حویلی کا وارث جنم لے۔ تمہارے وارث کے لیے میں تمہاری شادی کسی خاندانی عورت سے کرواؤں گی۔ اب کی بار زاویہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور دو ٹوک لہجے میں بولا، اماں جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے میری شادی خاندانی عورت سے کروانی تھی تو پہلے ہی کروا دیتی۔ آپ کے پاس اتنے زیادہ آپشن تھے، اور ویسے بھی میں نے یہ حق آپ کو ہی دے رکھا تھا۔ سمل کے معاملے میں میں نے صرف ایک بار ہی آپ کو کہا اور آپ ماموں کے پاس بھاگی چلی گئی، اور اب جب وہ میری زندگی میں آ گئی ہے تو آپ کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ فوزیہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو گھورا اور پھر اپنی آنکھوں میں آنسو سجاتے ہوئے بولی، مجھے اسی چیز کا ڈر تھا کہ وہ جادوگرنی تجھے اپنے حسن سے اپنے قابو میں کر لے گی، اور دیکھ، وہ کامیاب ہو گئی۔ اب تجھے کہاں اپنی ماں نظر آئے گی؟ اماں جان، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، اور جہاں تک اس کی ذات پر الزام کا سوال ہے تو میں اس پر بھی اور اس وقت پر بھی یقین نہیں کروں گا جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا، اور فکر مت کریں، تب تک میں اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پہلے ہی اپنی کلیئرٹی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حویلی سے نکل گیا تھا۔ اسی رات اسے دبئی سے کال آ گئی تھی، اسے ایک بزنس ڈیل کے سلسلے میں دبئی جانا تھا۔ دوسری طرف سمن کی آنکھ صبح دستک کی آواز پر کھلی۔ کوئی زور زور سے اس کے کمرے کے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ سمن کو ہوش کی دنیا میں واپس آنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ اچانک اس کے وجود کو جھٹکا لگا، وہ بھاگی ہوئی باہر آئی تو پھوپھو نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ آنکھ کھل گئی مہارانے کی۔ بھول جاؤ گی یہاں پر تمہیں اپنے باپ کے گھر جیسی عیاشیاں ملیں گی۔ تم جیسی عورتوں کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک رکھا جاتا ہے۔ ویسے ہی سلوک کی وہ حقدار ہوتی ہیں۔ سمن نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی تھی، کیونکہ یہاں پر وہ گنہگار تھی۔ فوزیہ بیگم بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا، اس کے باوجود وہ اس سے سارے گھر کی صفائیاں کروا رہی تھی۔ صرف ایک بار سمن نے کام کرنے سے منع کیا تو انہوں نے نہ صرف پیٹا بلکہ اسے اسٹور روم میں بھی بند کر دیا۔ سمن کو اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور اب یہاں پر آ کر اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا تھا کہ اس کی بہادری صرف اور صرف اپنے باپ کے گھر تک محدود تھی، اور اس کا کانفیڈنس بھی صرف اس وقت تک تھا جب تک اس کے باپ کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر موجود ہوتا تھا۔ اس رات اس نے دوبارہ سے روتے ہوئے اپنے بابا جان کو کال ملائی تھی، لیکن انہوں نے اسے یہی کہا تھا کہ اب تمہارا وہی گھر ہے اور تمہیں وہیں پر ہی رہنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد فوزیہ بیگم نے معمول بنا لیا تھا، اور سمن نے بھی انکار کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی منع کرتی تھی تو وہ اسے کوئی نہ کوئی سزا دے دیتی۔ دوسری طرف مشال نے اس کے کمرے اور اس کی ساری چیزوں پر اس کے گھر میں قبضہ کیا ہوا تھا، اور ادھر سمن سے فوزیہ بیگم نے موبائل تک لے لیا تھا۔ وہ بس 24 گھنٹے اسے گدھوں کی طرح کام کرواتی۔ یہ سب کچھ کر کے وہ سمن سے اس کی مرحومہ ماں کے بدلے لے رہی تھی۔ دراصل سمن کی امی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک سیرت خاتون بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاب شب و روز ان پر اپنی جان لٹاتے تھے، اور فوزیہ بیگم چونکہ ان کی اکلوتی بہن تھی،
ان سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ اپنے بھائی بھابھی پر الزام لگاتی تو وہاب صاحب اپنی بیگم کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی بہن کو ڈانٹ دیتے۔ فوزیہ بیگم یہ سوچ بیٹھی تھی کہ ان کی بھابھی کے آنے کے بعد ان کے بھائیوں کے دل میں ان کے لیے محبت ختم ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دل میں سمن کی ماں کے لیے بھی نفرت بڑھتی چلی گئی۔ جب کومل بیگم نے سمن کو جنم دیا تھا تب بھی کسی نے بھی خوشی نہیں منائی تھی سوائے وہاب صاحب کے، اور وہاب صاحب کی دوسری شادی کے لیے سب سے زیادہ اکسانے والی بھی فوزیہ بیگم ہی تھی۔ لیکن وہاب صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی باقی کی ساری زندگی اپنی بیوی کی یادوں کے سہارے گزارنا چاہتا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ سمن کا خیال انہیں 24 گھنٹے ستاتا رہتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سمن اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہوگی، لیکن وہ زاویار کی طرف سے تھوڑے سے پر امید بھی تھے، کیونکہ زاویار نے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو تسلی دی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اس کی آنکھ میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ لیکن وہاب کا دل اس وقت تک سکون میں نہیں آ سکتا تھا جب تک وہ اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھ لیتے، اور یہاں پر تو سمن کے چہرے کو دیکھے ہوئے ہی انہیں 2 ہفتے گزر گئے تھے، اور جیسے جیسے انہیں یہ خیال آتا تھا کہ زاویار بھی گھر پر موجود نہیں ہے بلکہ دبئی بیٹھا ہوا ہے تو ان کی فکر میں مزید اضافہ ہونے لگتا۔ اس دوران انہوں نے فوزیہ بیگم کو بھی کال کی تھی اور سمن کے حوالے سے پوچھا تھا، تو فوزیہ بیگم دوبارہ سے میٹھے لہجے میں بولیں کہ بھائی صاحب آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، وہ میری سگی بیٹیوں جیسی ہے، میں اس کا بہت خیال رکھ رہی ہوں۔ ابھی اگر وہ سو نہ رہی ہوتی تو میں ضرور آپ کی بات کروا دیتی۔ دراصل ابھی فوزیہ بیگم کے میٹھے بننے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ وہ ساری جائیداد ابھی اپنے بیٹے کے نام کروانا چاہتی تھی۔ وہاب صاحب نے یہ سنا تو تھوڑے سے پرسکون ہو گئے۔ دوسرا، سمن کی باتوں سے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ زاویار سے نفرت کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ورنہ وہاں پر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بس اس طرح کی باتیں سوچ کر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے تھے۔ اس دن سمن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ سارے کمرے دھونے کے بعد وہ پورے کمرے کی چادریں اتار رہی تھی، کیونکہ اب ان کو دھونا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ سمن کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کام والی ماسی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چادر اٹھا کر باسکٹ میں ڈال رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ ملازموں کے کام ہے، اس نے اس کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یا پھر تم اپنے باپ کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے؟ سمن اسے شکایتی انداز میں گھورا۔ مجھے اپنے بابا کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے، اور جہاں تک اس کام کا سوال ہے تو مجھے پھوپھو نے کہا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے باسکٹ لیتے ہوئے بولی تو زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امی نے تو کبھی ساری زندگی خود کام نہیں کیا، وہ تو خود ملازموں سے کام لیتی ہیں، وہ تمہیں کام کرنے کے لیے کیوں بولیں گی؟ اب کی بار سمن نے گہری نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ یہ سوال تو آپ اپنی اماں جان سے جا کر کریں، کیونکہ اب انہوں نے ملازموں کی چھٹی کر دی ہے۔ زاویار اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ کیا تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو؟ سمن عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ آپ اپنی ماں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں مسٹر زاویار، وہ کس طرح کی عورت ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر زاویار کا میٹر یک دم سے شارٹ ہو گیا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم جیسی لڑکیوں کو اس طرح کی ہمت دکھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر سمن بھی پھٹ پڑی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ میرے نزدیک تک نہیں آئے تو پھر آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں بدکردار ہوں یا پھر مجھے یوزڈ کیا گیا؟ زاویار ایک پل کے لیے خاموش ہوا اور اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا، ویسے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بات کا پتہ لگانے کے لیے مجھے پہلے یہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے باسکٹ کو دور اچھالا تھا اور خود اس کے نزدیک جانے لگا۔ سمن کو اب اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ مجھ سے دور رہیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ زاویار نے کندھے جھکا دیے۔ بہت ہی عجیب لڑکی ہو تم، کبھی کہتی ہو کہ پاس آؤ اور جب پاس آتا ہوں تو دور جانے کے لیے بولتی ہو۔
میں تمہیں ایک بات واضح کر دوں کہ اپنی زبان پر قائم رہنا سیکھو، کیونکہ مجھے زبان سے پھرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں بازو مضبوطی سے جمائے، اس طرح سے کہ وہ اس کے شکنجے میں قید ہو گئی تھی اور اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ ویسے مجھے یہ آئیڈیا برا نہیں لگ رہا، سمن نے ایک دم سے کہا، اور اگر میں واقعی میں بے گناہ ہوں تو آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مجھ سے دستبردار ہو جائیں گے اور آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ زاویہ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ میں پہلے بھی سمجھایا تھا لڑکی، یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالنا، اگلی باتوں میں سزا دوں گا، اور یہ ویسے بھی بعد میں طے کرنے والے کام ہیں، فی الحال خاموش ہو جاؤ۔ میں ویسے بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور اس وقت اپنی تھکن کسی کی حدود میں انڈھیلنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بہتر اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ سمن نے بیزاریت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زاویہ نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا اور خود پر قابو کھوتے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے تلخ الفاظ سمن کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ وہ اس کے لمس پر بری طرح سے لرز اٹھی تھی۔ اس بار احساس بھی تھوڑا سا مختلف تھا، کیونکہ پہلی بار خوف اس کے سر پر مسلط تھا، لیکن آج وہ مطمئن تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے کاغذ صاف ہیں۔ زاویہ نے اس کے ہونٹوں کو جی بھر کر چومنے کے بعد اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لڑکی، اب اگر دوبارہ تم نے مجھے تم کہا تو پھر اس سے بھی بڑی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر زاویہ نے واش روم کا دروازہ لات مار کر کھولا۔ اگلی پل اس نے بہت آہستگی سے سمن کو زمین پر اتارا اور اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تم سے یہاں پر محبت کروں، وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ سمن کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو ایسی بات نہ کریں جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ زاویہ نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ تم نے کیا میرا سینہ کھول کر میرے دل کا حال دیکھا ہے؟ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، جبکہ سمن اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبت کو بدنام نہ کرے، محبت اس قدر بدصورت جذبہ نہیں ہے، وہ تو ایک خوبصورت احساس ہے جو ایک انسان کو ایسی دنیا میں پہنچا دیتا ہے جہاں صرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ اب کی بار زاویہ نے اس کے خیالات کی تردید کی تھی۔ پھر تمہیں کس نے محبت کی بہت غلط ڈیفینیشن بتائی ہے؟ کیونکہ محبت خوشیوں سے زیادہ قربانیاں اور آزمائش مانگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شاور کو آن کیا۔ پانی سمن کے وجود پر گر رہا تھا، جبکہ زاویہ کی نظریں بھٹکتی سمن کے سینے پر جا کر ٹکی تھی، جہاں پر پانی کے قطرے اس کی شرٹ کے اندر جا رہے تھے۔ یہ منظر بے حد حسین تھا۔ زاویہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس منظر کو کیپچر کر لے، اور کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج وہ خود سے ہی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جبکہ سمن اس کی نظروں سے بار بار ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ زاویہ نے اگلے ہی پل اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا تو سمن نے اس کے بھاری ہاتھوں کو تھام لیا اور سائڈ پر ہوتے ہوئے بولی، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زاویہ نے اسے دوبارہ سے نیچے کیا اور اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ ان کو رہائی بخشنے کے بعد وہ اس کی تھوڑی کو چومتا ہوا اس کی گردن تک آیا، اور پھر گردن کو چومنے کے بعد وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ساتھ ساتھ ان کو دبانے لگا۔ سمن کا وجود یکدم ہی گرم ہو گیا، اسے بے چین ہونے میں بہت کم وقت لگتا تھا، اور یہی بات زاویہ کو بہت دلچسپ لگتی تھی۔ بلا شبہ میں تمہارے نزدیک آنے والا پہلا انسان ہوں، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے اعتراف کیا تھا۔ یہ اعتراف وہ بہت پہلے بھی کر چکا تھا، لیکن آج اسے یقین ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے جب وہ دبئی میں تھا تب بھی اس کے ذہن میں صرف اور صرف سمن کا چہرہ گھوم رہا تھا، اور آج سے کچھ مہینہ پہلے اس نے سمن کے لیے اسی وجہ سے رشتہ بچھوایا تھا، کیونکہ جو کچھ اسے سمن کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا ایسا اسے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ وہ اس سے عمر میں بھی تقریباً 9 سال چھوٹی تھی، اور دوسرا وہ خود سے زیادہ شرارتی بھی تھی، تیسرا منمانی کرتی تھی اور منہ پھٹ تھی، چوتھا مغرور تھی، لیکن زاویہ اس کی ہر ادا کو اپنی پلکوں پر بچھانے کے لیے تیار تھا۔ ابھی بھی وہ اس کو بری طرح سے بے چین کرنے کے بعد اسے اٹھا کر ٹب میں لٹا چکا تھا۔ سمن نے اسے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے دیکھا۔ پلیز
مجھے اس طرح سے نہ دیکھو ورنہ میں جلدی بہک جاؤں گا۔ فی الحال میں تمہارے جسم کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تمہارے اندر اتروں گا۔ وہ اس کی باتیں سن کر گھبرا رہی تھی اور زاویہ اس کی اسی گھبراہٹ سے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ پانی کے اندر لٹا کر زاویہ نے اس کی شرٹ کو اتارا اور سائیڈوں پر پھینک دیا۔ سمن کا نیم برہنہ وجود پانی کے اندر چھپا ہوا تھا۔ زاویہ کو یہ دیکھ کر مزہ نہیں آیا تو اس نے اٹھا کر اسے اوپر کی طرف بٹھا دیا۔ اب کی بار وہ اس کی برا کی سٹرپ بھی کھول چکا تھا۔ سمن اس کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی دھڑکنوں کو چھپا رہی تھی لیکن بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ تم جتنی مرضی کوششیں کرو پیاری لڑکی، لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے سمن کے دونوں ہاتھ اس کے سینے کے اوپر سے ہٹائے اور وہاں پر موجود نظارے کو دیکھنے لگا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ دلکش ہو، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی زبان کو دیکھ سمن کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اگلے پل وہ اپنے پورے حق کے ساتھ ان پر جھک گیا تھا۔ کبھی وہ اپنی زبان کی مدد سے سمن کی بے قراری میں اضافہ کرتا تو کبھی وہ اس کو اپنے منہ میں لے کر ہلکا ہلکا کاٹتا۔ سمن کی سسکیاں بھرتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے سینے سے لگ کر اپنے جسم کو اس کے ساتھ رگڑنے کی کوشش کرتی اور زاویہ بھی اس معاملے میں اس کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ جب سمن کی بے چینی سوا نیزے پر پہنچ گئی تو زاویہ نے اسے وہاں پر الٹا پھیرا اور اس کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھنے لگا۔ سمن اس کا نام لے کر اسے رکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نام ہی زاویہ کو مزید مدہوش کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرا نام لیتی رہو۔ وہ نیچے سے اس کی دھڑکنوں کو دبا رہا تھا اور اوپر سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اپنا گرم سا اثر چھوڑ رہا تھا۔ اگلے کچھ ہی سیکنڈ میں سمن کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ زاویہ کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اب ٹھیک وقت آ گیا ہے۔ اس نے سمن کو دوبارہ سے پانی سے نکالا تو سمن اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ یہ سن کر زاویہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ اعتراف کرتے ہوئے بولا، ہاں اب تم میرے بارے میں کہہ سکتی ہو میں واقعی میں ایک بہت ہی بے شرم انسان ہوں، لیکن تم تو مجھے قاتل بھی کہتی ہو نا۔ یہ سن کر سمن تیزی سے بولی، پلیز مجھے پانی میں ڈبو کر نہیں مارنا، اس موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ زاویہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر چڑھتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں میٹھا میٹھا درد دے کر ماروں گا، اور وہ بھی اس طرح کی موت ہوگی کہ اگلی صبح تم دوبارہ سے زندہ ہو جاؤ گی۔ سمن اس بات پر اسے خفگی سے گھور بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، جس کسی نے بھی تم پر الزام لگایا ہے اس کی زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ اس دنیا میں اس کے لیے جگہ اتنی تنگ کر دوں گا کہ مرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کانوں کی لوگ کو ہلکا ہلکا اپنے دانتوں میں کاٹنے لگا، جبکہ اس کی باتیں سن کر سمن کو کافی حد تک سکون مل گیا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر اس کے وجود میں اترا تو ایک درد بھری آواز سمن کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جینٹل بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے سمن کو بہت محبت کے ساتھ سمیٹا تھا۔ اس بات کا تو اسے پہلے ہی یقین تھا کہ سمن بے گناہ تھی اور آج ثابت بھی ہو گیا تھا۔ سمن اس وقت اس کے سینے پر لپٹی ہوئی تھی اور بہت آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ان دونوں میں مکمل طور پر خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اب میں آپ کی زندگی سے جا سکتی ہوں؟ اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہے نا؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تو زاویہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم میری زندگی سے کسی بھی طور پر نہیں جا سکتی۔ زاویہ کا انداز دو ٹوک تھا، لیکن میرا اس گھر میں گزارا نہیں ہے۔ پھوپھو مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں یہاں پر کتنی تکلیف میں ہوں۔ میری وجہ سے میری مرحوم ماں کو ہر روز گالیاں پڑتی ہیں۔ کیا آپ میرے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ سن کر زاویہ نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچ لیے۔ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی کروٹ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولا، میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں؟ مجھے تو آپ سے محبت بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ اور آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا۔ میں نے تم سے کبھی بھی وعدہ نہیں کیا پیاری لڑکی، اور اگر وعدہ کیا ہوتا تو میں ضرور نبھاتا۔
ابھی تم بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو، اپنے ذہن پر بوجھ نہ ڈالو اور سو جاؤ، پھر وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اب تم سب کچھ میرے اوپر ڈال دو، ساری ذمہ داری میری ہے۔ یوں تو پہلے بھی میرا حق بنتا تھا اور میں نے کوشش بھی کی، لیکن تب مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اب چونکہ تم نے نام بتا دیا ہے تو اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ سمن کے کندھے تھپکنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمن نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ ایک تو وہ حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی اور دوسرا اس میں مزید کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ زاویہ نے اس پر کمبل ٹھیک کیا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ فوزیہ بیگم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے زاویہ بیٹا، تم کب واپس آئے؟ یہ سن کر وہ انہیں گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت جب آپ اس معصوم لڑکی پر ظلم کرنے میں مصروف تھی۔ اماں جان، کبھی کبھار مجھے آپ کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ وہ آپ کی سگی بھتیجی ہے، بھلا آپ اس کے ساتھ کیسے جانوروں جیسا رویہ رکھ سکتی ہیں؟ یہ سن کر وہ تیزی سے بولی، دیکھا، اس نے پھر سے تمہیں میری شکایت لگا دی نا۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اب شاید آپ بھول گئی ہیں کہ میں نے بہت پہلے اس گھر میں کیمرے لگوائے تھے اور ابھی میں انہی کی ریکارڈنگ دیکھ کر آیا ہوں۔ اب کی بار فوزیہ بیگم کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا، جبکہ زاویہ مزید کچھ بھی کہے انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اور وہ انہیں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ وہ اس کی ماں تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ اسے اس جہنم سے نکال کر لے جاتا، اور اس نے یہی کرنا تھا۔ سمن کی اگلی صبح آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر یہ تو وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ اسے اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اس کے سامنے اس قدر کمزور پڑ گئی، لیکن اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس شخص کی شخصیت میں نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا کہ وہ خود کو روک نہیں پائی تھی اور اب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلی صبح زاویہ حویلی سے نکل کر سیدھا وہاب صاحب کے گھر پہنچا۔ حویلی کا ماحول اسے ہمیشہ سے ہی اپنی طرف کھینچتا تھا، لیکن آج دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جب وہ وہاب صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو انہیں بستر پر نیم دراز پایا۔ ان کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں اتری ہوئی گہری تھکن دیکھ کر زاویہ کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ وہاب صاحب نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ زاویہ نے کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ کانپ رہے تھے۔ زاویہ نے تشویش سے پوچھا، اماں جان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سمن کی فکر میں اپنے خود کو بہت کمزور کر لیا، اس کی فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہے۔ وہاب صاحب نے ایک آہ بھری اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، زاویہ، میں سمن کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے انجام کی وجہ سے فکر مند ہوں۔ زاویہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاب صاحب نے لڑکھڑاتی آواز میں انکشاف کیا کہ وہ کینسر کے آخری سٹیج پر ہیں۔ یہ خبر زاویہ پر بجلی بن کر گری۔ وہاب صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہ راز اس لیے چھپا کر رکھا تھا کہ سمن یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ سمن کو مزید نوچ کھاتے۔ زاویہ کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا۔ اسے وہاب صاحب کا وہ سخت فیصلہ سمجھ آ رہا تھا جس نے سمن کی زندگی بدل دی۔ وہاب صاحب جانتے تھے کہ ان کے بعد سمن کا کوئی سہارا نہیں، اس لیے انہوں نے اسے زاویہ کی حفاظت میں دے دیا تھا، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ زاویہ اسے اپنی سخت مزاجی سے ڈراتا ہے۔ زاویہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے وہاب صاحب کو یقین دلایا کہ وہ سمن کو کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دے گا۔ سمن جس نفرت اور اذیت سے گزر رہی تھی، وہاب صاحب کا یہ کرب اس کے زخموں پر نمک کا کام کرنے والا تھا، مگر زاویہ کے پاس اب سمن کو یہ سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے بابا نے یہ سب اسے بے آسرا نہ چھوڑنے کے لیے کیا۔ دوسری طرف مشال اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز تھی۔ اسے سمن کی بربادی دیکھ کر دلی سکون مل رہا تھا کہ تبھی اس کا فون گونج اٹھا۔ اسکرین پر زاویہ کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھری، مگر اگلے ہی پل زاویہ کے ٹھنڈے اور دو ٹوک الفاظ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئے۔ بہتر یہی ہوگا مشال کہ تم آنے والی خاندانی دعوت میں سب کے سامنے سچ اگل دو کہ میری بیوی پر الزام تم نے لگایا تھا، ورنہ تمہارے لیے برا ہوگا، اور تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ مشال،
जो खुद کو بہت ہوشیار سمجھتی تھی ایک لمحے کو خاموش ہوئی اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے زاویہ بھائی؟ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ سب کو وہی نظر آئے گا جو میں دکھاؤں گی۔ سمن کی اصلیت صرف وہی ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ اس کی یہ ہنسی زاویہ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھی۔ زاویہ نے سرد لہجے میں کہا، ہنس لو مشال، کیونکہ یہ تمہاری آخری ہنسی ہے۔ اگلے 15 منٹ میں یہ سب کچھ واضح کر دوں گا۔ جس نے میری بیوی کی عزت کا خیال نہیں رکھا، میں اس کی عزت اچھالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ زاویہ نے کال منقطع کی اور مشال کو ایک ویڈیو فائل بھیجی۔ مشال نے تضحیک امیز انداز میں ویڈیو کھولی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ویڈیو اس کے کسی پرائیویٹ کلب کی تھی، جس میں وہ اپنے محبوب کے ساتھ حد سے زیادہ بے باک انداز میں ناچ رہی تھی۔ مشال کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ ویڈیو خاندان کے سامنے آ گئی تو اس کا اور اس کی ماں کی عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ وہ جو سمن کو بد کردار ثابت کر کے حویلی کی ملکہ بننے کی خواب دیکھ رہی تھی، اب خود اپنی ہی بچھائی ہوئی سازش میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ زاویہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ 2 ہی دنوں کے بعد دعوت میں سمن کو اپنے ساتھ زبردستی لے کر گیا، ورنہ سمن بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ سب لوگ اس کے کردار پر وار کریں گے۔ لیکن جب مشال نے سب لوگوں کے سامنے اپنے غلطی کا اعتراف کیا، اس نے سارا الزام اپنے سر پر لیا، تو فوزیہ بیگم دنگ رہ گئی تھی۔ شیزا بیگم کا بھی صدمے کے مارے برا حال تھا۔ انہیں اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ سمن بے بسی کے مارے رو پڑی تھی۔ اس دن اس کے باپ نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور پھر رات کے وقت اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس کے باپ کو کینسر ہے اور ان کے پاس صرف کچھ ہی دن بچے ہیں۔ اگر زاویہ اسے نہ سنبھالتا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتی۔ اس دوران زاویہ اس کا سب سے بڑا سہارا بنا تھا۔ آخری دن وہ اپنے بابا کے پاس ہی رہی تھی۔ وہاب صاحب نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بھائی کو بھی حویلی سے نکال دیا تھا، اور وہ حویلی انہوں نے چیریٹی میں دے دی تھی۔ مشال نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے خود بابا کی وفات کے بعد ان کے نام پر ایک فلاحی ادارہ کھولا، جہاں پر بے بس اور یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ اس دوران زاویہ نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ سمن بالآخر اس کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی خوشیاں صرف اور صرف زاویہ خانزادہ سے جڑی ہیں۔ بعد میں اس کی ساس نے بھی اس سے معافی مانگ لی تھی، اور سمن نے اپنے ذہنی سکون کی خاطر ان کو معاف کر دیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔